अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 44। नावल अपनी एंडिंग की जानिब है तो इसकी कितनी अक़सात होंगी मुझे नहीं पता, 3 4 इतनी हो सकती हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज मौसम सुबह से ही अबर आलूद था। तेज़ हवाओं के साथ अब बादल भी गरज चमक रहे थे। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। रात के 12 बजने वाले थे और फारिस भी अभी तक हॉस्पिटल में ही था। खराब मौसम को देखते हुए मुतीबा फारिस के लिए परेशान हो रही थी। वो खिड़की से पर्दे हटाए बाहर का मंजर देख रही थी। बिजली के कड़कने से लॉन में रोशनी छा जाती और बिजली के बंद होने पर एकदम अंधेरा सा छा जाता। मुतीबा को डर सा लगने लगा था। न जाने क्यों इसका दिल आज सुबह से ही बहुत घबरा रहा था। वह दुआएं पढ़ती फारिस की आफियत के लिए दुआएं मांगने लगी कि वो खैरियत से घर वापस आ जाए। वह इन्हीं सोचों में गुम थी तभी इसके मोबाइल की कॉल बेल बज उठी। वो तेजी से बेड के पास आई। उसने ये सोचकर कॉल उठाई थी कि शायद फारिस की कॉल हो। हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से जो शख्सियत थी वो मुतीबा को हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। जो कुछ उसने कहा था वो उसे परेशान कर रहा था। वो इतनी जल्दी और हड़बड़ी में घर से बाहर निकली थी कि उसने घर में से किसी को भी ये बात बताना ज़रूरी न समझा था कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है। वो बगैर किसी को बताए घर से निकल आई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। वो सड़क पर अकेली खड़ी किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी, टैक्सी ड्राइवर इस रास्ते से अपने घर जा रहा था तो इसे लिफ्ट दे दी। टैक्सी रवाना हो चुकी थी। बारिश ने अब जोर पकड़ लिया था। मुतीबा खिड़की के शीशों से तेजी से गिरती बारिश की बूंदों को देख रही थी। मैडम, कहाँ जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। मुतीबा ने जो इसे पता बताया उसे सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर हैरान हो गया। ये तो बहुत सुनसान जगह का पता है। आपने वहां जाना क्यों है? वहां तो सवाई झाड़ियों के और कुछ भी नहीं है। मुझे इसी जगह आने का कहा गया है, इसलिए मुझे वहीं जाना होगा। अच्छा। इसकी बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर खामोश हो गया था। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने वहां टैक्सी रोक दी। ये सुनसान सड़क थी। इसके दाएं और बाएं लंबी लंबी झाड़ियां ही झाड़ियां थी। ये बहुत खौफनाक जगह थी। मुतीबा टैक्सी से बाहर निकली। मुतीबा के निकलते टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी वहां से भगा ली। अब मुतीबा यहाँ वहां देखने लगी क्योंकि सोहा कैसर ने उसे यहाँ बुलाया था। बारिश इतनी जोर से बरस रही थी कि आन की आन में वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। वो सर पर हाथ रखे खुद को भीगने से बचाने की नाकाम कोशिश करती झाड़ियों में घुसती सोहा कैसर को आवाज़ें देने लगी। सोहा, सोहा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम यहाँ हो? अगर हो तो मुझे प्लीज़ आवाज़ दो। सोहा। इस सुनसान एरिया में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। बारिश के साथ बिजली की गरज चमक माहौल को और पुरसरार बना रही थी। मुतीबा को अब खौफ महसूस हो रहा था। उसने आसपास निगाह दौड़ाकर खूब से थूक निकला। कहीं सोहा ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया था? नहीं नहीं, उसे फौरन से अपनी सोच की नफी की, क्योंकि सोहा की आवाज़ और लहजे से ये नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वो बहुत संजीदा लग रही थी। अब मैं क्या करूं? मुतीबा का ध्यान अचानक से हाथ में पकड़े अपने मोबाइल फ़ोन पर गया था। उसने सोहा को कॉल करना चाहा लेकिन इस खराब मौसम में सिग्नल नहीं मिल रहा था। ओह शूट, अब मैं क्या करूं? मुतीबा ने बेबसी से बारिश में भीगती अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखा। उसने सोचा आगे जाकर देखूं, शायद सोहा उसे वहीं पर ही मिल जाए। एक आस लिए वो आगे बढ़ गई। दिल चाह रहा था कि यहीं से वापस चली जाए, लेकिन फिर सोहा की वो ज़रूरी बात याद आई कि उसने उसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और इससे जुड़ी एक बहुत ही ख़ास USB भी उससे देनी है, जिसमें कुछ वीडियोस और मालूमात है, जिससे उसे बहुत फ़ायदा होगा। न जाने इस USB में क्या होगा और इसमें मेरे लिए ऐसी कौन सी फ़ायदेमंद वीडियोस होंगी। बस यही तजस्सुस उसे आगे लेकर जा रहा था। वो झाड़ियों को सामने से हटाती मोबाइल फ़ोन की लाइट ऑन किए आगे बढ़ रही थी। अचानक से इसके पैरों के साथ कोई चीज़ टकराई जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बची थी। इसी वक्त बिजली कड़की और इस बिजली की रोशनी में उसे किसी इंसान की बॉडी को वहीं औंधे मुंह पाया था। खौफ से मुतीबा की चीख निकली थी। वो 2 कदम पीछे को हुई। कौन हो तुम? मुतीबा ने बड़ी हिम्मत करके पूछा था। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लेकिन जवाब न तारत। मुतीबा बड़ी हिम्मत करती आगे को बढ़ी और ज़रा से झुककर इस बॉडी को सीधा किया। उसने जो ही मोबाइल की रोशनी इस बॉडी के चेहरे पर डाली, ये देखकर उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। वो 2-3 कदम पीछे को जाती ज़मीन पर गिरी थी। मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। वो किसी और की नहीं बल्कि सोहा कैसर की ही बॉडी थी। उसके पेट पर खंजर घोंपा गया था। वो खून में लथपथ पड़ी थी। इसका खून बारिश के पानी में घुलता आगे को जा रहा था। सोहा,
یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ آگے کو ہوتی روتی ہوئی اس کے پاس بیٹھتی اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ اٹھو سوہا، پلیز اٹھ جاؤ۔ سوہا، لیکن جواب ندارت۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں بچا لوں گی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیٹ میں پیوست خنجر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ خنجر اندر تک گھس چکا تھا جسے نکالنا اس رحم دل اور حساس لڑکی کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر خنجر کو کھینچا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے کو جا گری تھی۔ اب وہ خنجر کو پھینکتی اس کے پاس آئی۔ اس کے پیٹ سے خون ابلنے لگا تھا، جسے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے مطیبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے پیٹ پر رکھ دی تھیں۔ سوہا پلیز اٹھ جاؤ، سوہا۔ وہ زاروں قطار روتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی لیکن اسے وہاں کوئی بھی زیرو نظر نہ آیا۔ کیا اللہ، میں کیا کروں؟ میری مدد فرما میرے اللہ۔ تبھی کوئی تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے کالی ہوڈی پہن رکھی تھی اور آتے ہی اس نے مطیبہ کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ مطیبہ خوفزدہ ہو گئی تھی اس مشکوک حلیے والے آدمی کو یہاں دیکھ کر جس کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ پہلا یہی خیال آیا کہ ہو نہ ہو کہیں یہ سیریل کلر تو نہیں ہے جس نے سوہا پر اٹیک کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے غصے سے اس پر چلایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاں؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ روتی ہوئی ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ پیچھے، یہ تم ہو نا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑے اسے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میں اسے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ یہ سوہا ہے، اسے کسی نے خنجر سے مارا ہے، پلیز اس کی مدد کرو، اسے بچا لو۔ اس کے پیٹ میں ایک معصوم سی جان سانسیں لے رہی ہے، پلیز اسے بچا لو، پلیز پیجے۔ مطیبہ روتے ہوئے اس کی منت کرنے لگی۔ باران مطیبہ کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھاتے ہوئے بولا، یہ بہت پہلے مر چکی ہے۔ کیا مطلب مر چکی ہے؟ یہ سنتے مطیبہ نے جھٹ سے سوہا کیسر کی نبض چیک کی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی سوہا مر چکی ہے، مطیبہ کا ہاتھ اس کے پہلو میں آ گرا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، سوہا نہیں مر سکتی، وہ پاگلوں کی طرح چلا کر بولی۔ اس نے پھر سے سوہا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے بچا لوں گی۔ پاگل مت بنو مطیبہ، وہ غصے سے اس پر چیخا تھا۔ اسے بہت پہلے ہی مار دیا گیا تھا اور تمہیں یہاں سے پھنسانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ چلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ اس قتل کا الزام تم پر آ جائے۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ باران جھک کر اس کا موبائل فون اٹھاتا ہوا بولا، نہیں، میں اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ مطیبہ، باران کو اس پاگل اور بیوقوف لڑکی پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ مطیبہ روتی ہوئی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وقت اس کی یہ کوشش ناکام بناتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے زبردستی کھڑا کیا تھا۔ اپنا ہاتھ وقت کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں مطیبہ کی وہ انگوٹھی جو فارس نے اسے پہنائی تھی وہیں سوہا کی لاش کے پاس گر گئی تھی۔ وقت اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ یہ کسی کی سازش ہے۔ وہ مطیبہ کو یہاں بلا کر اس پر اس کی قتل کا الزام ڈال کر اسے پھنسانا چاہتا ہے کوئی، شاید کہ قدرت کاظمی۔ اس کا پہلا شک ہی قدرت کاظمی پر کیا تھا کیونکہ ایک وہی تھا جو مطیبہ کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ان 24 گھنٹوں میں ایسا کچھ مطیبہ کے ساتھ برا ضرور کرے گا جس سے اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ جلد از جلد مطیبہ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پر آ جاتی اسے مطیبہ کو یہاں سے لے کر جانا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے زبردستی وہاں سے لے کر جانے لگا۔ مطیبہ روتے ہوئے وہاں بے حس و حرکت پڑی سوہا کیسر کی لاش کو دیکھتی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وقت نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مطیبہ کو اندر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ مطیبہ پیچھے کو مڑ کر دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وقت خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو۔ مطیبہ نے یکدم سے گاڑی چلاتے وقت کا گریبان پکڑا تھا جس پر وقت نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں، تم وہاں سے مجھے کیوں لے کر آئے؟ مجھے اسے بچانا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلا کر بولی۔ وہ مر چکی تھی اور مرے ہوئے کو کون بچاتا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ وقت اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے درستگی سے بولا، اسے بہت پہلے مار دیا گیا تھا اور تمہیں وہاں اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ اس قتل کا الزام تم پر لگایا جا سکے۔ تم آخر سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم اتنی بیوقوف کیوں ہو؟ ہاں، تمہیں کوئی بھی بلاتا ہے تو تم بغیر تحقیق کیے بغیر کسی کو بتائے وہاں چل پڑتی ہو، اور اگر آج تمہارے ساتھ کوئی برا ہو جاتا تو کیوں کیا تم نے ایسا؟ مطیبہ یکدم خاموش ہوئی تھی لیکن آنسوؤں کے بہنے میں روانی آ گئی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں بغیر کسی کو بتائے یہاں اس سنسان
جگہ پر چلی آئی بغیر اپنا کچھ سوچے؟ کیا وجہ تھی آخر؟ مطیبہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر خود کو تختے بخت کو دیکھا، پھر اپنی نگاہیں جھکاتے وہ اپنی گود میں رکھے سوہا کے خون سے رنگے ہاتھوں کو دیکھتی بولی، مجھے سوہا نے اچانک سے کال کر کے وہاں بلایا تھا۔ وہ بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک USB دینا چاہتی ہے جس میں بہت ہی اہم معلومات اور کچھ ویڈیوز ہیں جو میرے بہت کام آ سکتے ہیں۔ وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ میں بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں اور اکیلی وہاں ہوں۔ اس لیے میں کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر وہاں چلی گئی، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہاں سوہا خون میں لت پت پڑی تھی اور اس کے پیٹ میں خنجر گھنپا ہوا تھا۔ اس کے پیٹ میں بچہ تھا بیجے، وہ یہ کہتے پھر سے رو دی۔ بخت نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سوہا کے خون سے بھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں پہ بھی خون لگا رہا تھا۔ بخت نے نرمی سے کہا، پھر بھی تمہیں ایسی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس مرڈر والی جگہ سے پکڑی جاتی تو کیا ہوتا؟ مطیبہ نے ناسمجھی سے بخت جہاں کو دیکھا تھا۔ اس قتل کا الزام تم پر ہی لگتا کیونکہ اس قاتل کو سب کچھ معلوم تھا کہ تمہاری اور سوہا کی شروع سے ہی انبن رہی ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی دشمن ہو۔ وہ کیا خبر یہ بات پھیلا دی جاتی کہ تم نے سوہا کو اس لیے مارا کیونکہ وہ جیل سے رہا ہو چکی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اسے اس کی سزا نہیں ملی تھی۔ یہ سن کر خوف سے مطیبہ کے پورے جسم کا خون نچڑ کر جیسے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ بخت بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب وہ سمجھی تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اصل مقصد تو اسے پھنسانا تھا۔ کیا ہو جاتا جو اگر باران وقت پر وہاں نہ آتا تو؟ آنسو پھسل کر گالوں پر بہنے لگے جسے وہ اپنے خون آلود ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی؟ سوہا نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس USB میں ایسی کون سی ویڈیوز اور معلومات ہوں گی جو میرے کام کی ہو سکتی ہے۔ بس یہی سوچ کر میں وہاں گئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ میں بہت ڈر رہی ہوں بیجے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مطیبہ روتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ بخت کو اس کی حالت پر ذرا ترس آیا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوا تم اسے بھول جاؤ۔ اس واقعہ کے کسی کے ساتھ بھی ذکر مت کرنا ورنہ تم ہی پھنس جاؤ گی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ مطیبہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بخت نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مطیبہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے بخت کو دیکھا۔ وہ اس کی بات اچھی سے سمجھ گئی تھی کہ اسے کسی نے یقیناً پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن کس نے؟ اب جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے بخت کی ساری باتیں ٹھیک ٹھاک لگی تھی۔ آخر کوئی ہے اس آدمی کو اس کی جان کے پیچھے جو ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ بخت نے اسے گھر کے باہر ڈراپ کیا۔ جب تک وہ اندر نہ چلی گئی بخت گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اس کے خون آلود کپڑوں کو چھپانے کے لیے بخت نے اسے اپنی ہڈی پہنائی تھی تاکہ اس طرح وہ سب گھر والوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ مطیبہ نے اندر جاتے ہی بخت بھی اپنی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا۔ مطیبہ کی قسمت اچھی تھی کہ سبھی اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ فارز آ چکا ہے۔ وہ اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر وہ فارز کے روم میں شفٹ ہونے سے پہلے رہتی تھی۔ اس نے الماری سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور جلدی سے واش روم میں گھس گئی کیونکہ سب سے پہلے اسے ان خون آلود کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچھی طرح سے نہا کر باہر نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں وہ کپڑے تھے جنہیں چھپانے کے لیے اس نے الماری میں ہی ایک جگہ پر چھپا دیا تاکہ ان کپڑوں کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ اس حالت میں فارز کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ کچھ پوچھتا تو اس سے جواب دینا مشکل ہو جانا تھا، اس لیے وہ اپنے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ ترک کرتی وہیں سو گئی تھی۔ نہ جانے کب سوچتے سوچتے آنکھ لگی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف فارز اس کا انتظار کرتا ہوا جب روم سے باہر نکلا تو اسے مطیبہ کے کمرے کی لائٹ آن دکھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ پریوش سوئی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا آہستہ آیا اور اسے اب دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، لگتا ہے کہ میرے دیر سے آنے پر تم نے مجھے یہ پنشمنٹ دی ہے اور خود ناراض ہو کر یہاں آ کر سو گئی۔ بہت خوب، بہت اچھی پنشمنٹ دی ہے تم نے مجھے۔ اس نے جھک کر سوئی ہوئی مطیبہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لا کر سلا دیا۔ اب وہ اس کے برابر میں لیٹا کوہنی بیڈ پر ٹکائے ہتھیلی پر سر رکھے اب اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے گال کو سہلانے لگا۔ تم بہت کیوٹ ہو مطیبہ جمال، نہ جانے تم مجھے میری کس نیکی کے صلے میں ملی ہو۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور ذرا توقف کے بعد بولا، تم جانتی ہو
جن دنوں میں USA میں تھا تب میرے سر میں اچانک سے شدید درد اٹھا تھا اور تکلیف کی شدت نہ سہتا میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے مجھے ڈاکٹر جیمز نے بتایا کہ میرے دماغ میں ایک مہلک ٹیومر پایا گیا ہے۔ اس کا بروقت علاج اور روک تھام نہ کرنے کی وجہ سے وہ مہلک ٹیومر میرے پورے دماغ میں پھیل چکا ہے۔ مجھے جلد از جلد اپنا علاج کروانا ہوگا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ لیکن میرا دل تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا میں زیادہ عرصہ جی پاؤں گا بھی کہ نہیں؟ میرے پاس کتنا وقت ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے کہ کیا ہوگا جب تمہیں میرے بارے میں یہ سب کچھ پتہ چلے گا۔ تمہیں بہت دکھ ہوگا اور میں تمہیں دکھی ہوتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ سب کچھ تم سے چھپانا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں بالکل بھی نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ فارس کی آنکھیں مسلسل بھیگ گئی تھیں۔ اس نے جھک کر اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ مجھے ان سب کے لیے معاف کر دینا مطیبہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ مطیبہ کو چھوڑنے کے بعد بخت سیدھا گھر آیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس نے جو اپنے گھر کی حالت دیکھی تھی اسے سخت تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہی تھی۔ کچھ سوچ کر بخت کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ آنے، رامس! وہ دوڑتا ہوا آنے کے روم میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رامس دروازے کے بیچوں بیچ خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گن تھی، غالباً وہ لڑتا ہوا یہیں گرا تھا۔ اس نے جو ہی رامس کو سیدھا کیا اس نے دیکھا رامس کا سینہ خون سے تر تھا۔ اس کے سینے میں گولیاں لگی تھیں۔ اس نے جھٹ سے رامس کی نبض چیک کی تو وہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ رامس کیا تم ٹھیک ہو میرے بھائی؟ وہ رامس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ زخموں سے چور رامس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو رامس؟ رامس نے بڑی مشکل سے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتا آہستگی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میرے بھائی، صبر رکھو، میں ابھی ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ رامس کا سر گود میں رکھے بخت نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال ملائی تھی۔ کال کرنے کے بعد وہ رامس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم ڈرو مت، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایمبولینس بس آتی ہی ہوگی۔ وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر رامس کے چہرے پر گرنے لگے۔ ایک خوف تھا کہ کہیں وہ اپنے پیاروں کو کھو نہ دے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے، میں ہی ان سب کا قصوروار ہوں۔ وہ رو دیا۔ میں ٹھیک ہوں باس، آپ آنے کو دیکھیں، رامس نے اٹکتی ہوئی سانسوں سے کہا۔ آنے؟ وقت کا خیال اچانک سے آنے کی طرف کیا تھا۔ وہ رامس کا سر آہستگی سے نیچے رکھتا جلدی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف آیا تھا اور بس سامنے کا منظر انہیں وہی ساکت کر گیا۔ آنے کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ آنے! بخت نے ایک دل خراش چیخ ماری اور آنے کا سر سینے سے لگا کر بلک بلک کر رو دیا۔ آنے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ایسے نہیں مر سکتی، پلیز آنے اٹھ جائیں، آپ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آنے! بخت چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ آنے کا سر سینے سے لگا ان کا شفیق مہربان چہرہ چومتے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ آج ایک سایہ دار درخت کی چھاؤں سے محروم ہو گیا تھا، یا پھر یوں کہو کہ اسے اس چھاؤں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ وہ رامس کے پاس آتا اس سے پوچھنے لگا۔ قدرت کا آسمی نے۔ رامس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے ایک خط اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ یہ یہاں چھوڑ گیا تھا کہ تم اس کو پڑھ سکو۔ بخت نے جھٹ سے رامس کے ہاتھ سے وہ خط چھینا اور جلدی سے اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ تم نے میرے ساتھ ماضی میں بہت کچھ غلط کیا اور مجھے جگہ جگہ پر سرپرائز دیتے رہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار میں اپنے پیارے بیٹے کو ہی سرپرائز کر دوں۔ تو پھر میرے پیارے بیٹے، کیسا لگا میرا یہ سرپرائز؟ دیکھو میں نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو مار ڈالا جس نے میرے ساتھ غداری کی تھی، جو 13 سال پہلے تمہیں میرے قہر اور غضب سے بچا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ ویسے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جس وقت تم یہ خط کو پڑھ رہے ہوگے اس وقت تم اپنے بہت سے پیاروں کو کھو چکے ہوگے۔ تم جانتے ہو میں جس وقت یہاں بیٹھا خط لکھ رہا ہوں اس وقت تم وہاں اپنے بچپن کی دوست کو بچانے گئے ہوئے تھے۔ صحیح کہا نا میں سب جانتا ہوں۔ اب دیکھو نا، تم اسے بچانے گئے اور میں ادھر تمہارے پیاروں کو جان سے مار ڈالا۔ مجھے تمہارے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے میرے بیٹے۔ جس وقت تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تب تک میں تمہارے 3 اور دوستوں کو، یعنی رئیس، اس کی بیٹی اور تمہارے اس جان سے پیارے چھوٹے بھائی کو اپنی نیند سلا چکا ہوں گا۔ یہ پڑھتے ہوئے بخت کے آنسو ہاتھ میں پکڑے اس صفحے پر گرنے لگے۔ اسی وقت اس کے موبائل فون کی میسج ٹون بجی۔
اس نے جھٹ سے میسنجر کھولا اور میسج پڑھنے لگا۔ میسج اسے قدرت کاظمی نے ہی بھیجا تھا۔ میں نے تمہارے اس پیارے محسن رئیس عرف عام بگ باس کو بھی جان سے مار ڈالا ہے۔ تم اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنا چاہو گے؟ اور اس کے ساتھ اس نے رئیس کی چند تصویریں بھیجی تھیں۔ باران کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گیلری کھولی اور پھر جو اس نے رئیس کی تصویریں دیکھی اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ بے سود نیچے بیٹھتا چلا گیا، ہاتھ میں پکڑے صفحے کو تروڑ مروڑ کر پھینکتا وہ پورے حلق کے بل چلایا تھا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا قدرت کاظمی۔ بخت کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تبھی ایک اور میسج ٹون بچی۔ بخت نے میسج دیکھا۔ قدرت کاظمی نے اس جگہ کی لوکیشن بھیجی تھی جہاں پر اس نے رئیس کی ڈیڈ باڈی پھینکوائی تھی۔ بخت نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے رامز کو علاج کے لیے ہسپتال بھیجا تھا، اور اس کے بعد وہ گاڑی لے کر اس جگہ روانہ ہوا جہاں کی لوکیشن قدرت کاظمی نے اسے بھیجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ پسٹل بھی لے لی تھی کیونکہ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر وہاں پر اسے قدرت کاظمی ملا تو وہ اسے وہیں پر ہی جان سے مار ڈالے گا، اور اس پسٹل کی ساری گولیاں وہ اس کے سینے میں اتار دے گا۔ اس کے سر پر قدرت کاظمی کا خون سوار تھا۔ وہ بس اسے کسی بھی طرح سے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچا۔ وہ ایک پرانی کھنڈر نما عمارت تھی جو سالوں پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس نے پسٹل لوڈ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کھنڈر عمارت کے آس پاس لمبی لمبی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ میں پسٹل اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون کی ٹارچ آن کیے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی اس نے وہاں رئیس کو اندھے منہ گرا پایا۔ رئیس! وہ اس کی طرف دوڑا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، پھر اس کے سیدھا کیا۔ اس نے دیکھا اسے بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ اس کا پورا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ رئیس! وہ رئیس کا سر سینے سے لگائے چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے چیخا تھا۔ اسی وقت بارش بھی شروع ہو گئی۔ شاید آسمان بھی اس کی حالت پر رو رہا تھا۔ وہ رئیس کا سر سینے سے لگائے بیٹھا روئے جا رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ آج وہ ایک شفیق اور مہربان باپ جیسے انسان کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ رئیس کے مردہ وجود کو نم آنکھوں سے دیکھتا بلک بلک کر رو دیا۔ اسے ایسا کب سوچا تھا کہ وہ باپ اور ایک دوست جیسے انسان کو کھو دے گا؟ کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اپنی زندگی کا آدھا حصہ اس نے اس مہربان انسان کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے ساتھ ہنسنا، اس کے ساتھ کھیلنا، اسے تنگ کرنا، کیا کچھ نہیں تھا جو اسے یاد نہ آیا ہو۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے سینے سے لگا کر پیار کیا تھا۔ تب زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ باپ کی محبت اور شفقت کیسی ہوتی ہے۔ یہ احساس اس انسان نے ہی اسے محسوس کروایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے رئیس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس درندے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، وہ بھی تڑپا تڑپا کر۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے بگ باس۔ آج کے دن اس نے اپنے دو سب سے محبوب اور پیار کرنے والی ہستیوں کو کھو دیا تھا، اور یہ سب قدرت کاظمی نے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا قدرت کاظمی، یہ یاد رکھنا۔ تم نے بچپن میں میری ماں اور آنی کو مار ڈالا تھا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، تب تو میں کچھ نہ کر سکا، لیکن اب کی بار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آنکھوں میں خون لیے ایک عزم کے ساتھ بولا تھا۔ رئیس کی موت سے اس کے ساتھی بھی زار قطار رو رہے تھے۔ اس وقت بخت ان ساتھیوں کے ساتھ آنے اور رئیس کے مردہ جسموں کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ اس برستی ہوئی بارش میں اس نے اپنی دو پیاری ہستیوں کو زمین کے سپرد کیا تھا۔ رئیس کو دفناتے ہوئے بخت نے اس کی قبر کی گیلی مٹی کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنا عہد لیا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ تمہاری خواہش تھی نا کہ میں تمہارے اس گینگ کا اگلا بگ باس بنوں، تو آج آپ خوش ہو جائیں۔ میں آپ کے اس گینگ کا بگ باس بننے پر راضی ہو چکا ہوں۔ اب سے آپ کا یہ گینگ میری فیملی ہے۔ سب ساتھی سر جھکائے رو رہے تھے۔ بگ باس ان کے لیے ایک سایہ دار شجر اور ایک باپ کی طرح تھا۔ وہ سب لوگ تھے جنہیں اس ظالم معاشرے اور لوگوں نے اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر انہیں ذلیل کیا تھا۔ تب رئیس نے ان سب کو جمع کر کے انہیں اپنی فیملی بنایا تھا۔ رئیس ان سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ بھی رئیس کے لیے اپنی جان دینے اور کسی کی جان لینے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگاتے تھے۔ اب جب تک رئیس مر چکا تھا تو رئیس کی وصیت کے مطابق اب ان کا اگلا بگ باس بخت جہاں ہی تھا۔ ان سب نے رئیس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر بخت کے آگے سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا۔ بخت نے ان سب کے سامنے عہد کیا تھا کہ وہ رئیس کے قاتل کو نہیں چھوڑے گا۔
جب تک وہ اسے جان سے نہیں مار دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یس باس، ہم اپنے باس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، وہ یک زبان ہو کر بولے تھے۔ کوئی اور بھی تھا جو ایک درخت کے پیچھے چھپا کھڑا ان سب کو عہد لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کرتے رئیس کی قبر کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا، میں بھی اس عہد میں شامل ہوں۔ صبح جب مطیبہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا تھا۔ یہ کیا؟ وہ یہاں کیسے؟ اس نے جو ہی گردن موڑی اس نے فارس کو اپنے چہرے کے بالکل قریب چہرہ کیے پایا۔ وہ کوہنی کے بل لیٹا اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے کے فارس سے مسکراہٹ گہری ہوگی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ فارس اس کے کندھوں پر زور ڈالتا اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا گیا۔ لیٹی رہو، خبردار جو تم نے یہاں سے اٹھنے یا پھر جانے کی کوشش بھی کی تو۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مطیبہ کو یک دم رات والا واقعہ یاد آ گیا، سوہا کی موت اور پھر بی جے کا اسے وہاں سے لے آنا۔ وہ سب بہت برا اور خوفناک تھا۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ بس ایک خواب ہی تھا۔ ابھی اسے پتہ چلا گیا کہ سوہا زندہ ہے، لیکن نہیں، وہ سب سچ تھا اور یہی حقیقت تھی۔ میں رات کو تمہارے روم میں آیا تھا۔ کیا؟ میرے روم میں؟ کیوں؟ ہاں، لیکن کیوں؟ مطیبہ نے خوف سے فارس کو دیکھا۔ اسے لگا شاید فارس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ فارس ہنس دیا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے لیٹ آنے پر تم اتنی خفا ہو جاؤ گے کہ تم یہ روم ہی چھوڑ دو گی۔ حد ہے ویسے، میرے لیٹ آنے پر اتنا سخت ریئیکشن۔ میں اپنی باہوں میں تمہیں اٹھا کر یہاں سے لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر مطیبہ نے سکون کی گہری سانس دی۔ شکر ہے میرے اللہ کا کہ اس نے میرا پردہ رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو گئی؟ فارس نے چٹکی بجائی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مطیبہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو، وہ مطیبہ کا گال سہلاتے ہوئے بولا، جس کے لیے I'm sorry، اور اس کی بھرپائی بھی ہوگی کہ آج کا سارا دن میں نے تمہارے لیے وقف کر دیا۔ آج کا دن ہم دونوں ایک ساتھ گزاریں گے، کیسا؟ فارس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا، جس پر مسکرا کر مطیبہ نے سر اسپات میں ہی لایا۔ گڈ، چلو پھر جلدی سے تیار ہو کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر گھومنے پھرنے نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطیبہ یہ کہتی بیڈ سے فوراً اٹھتی واش روم میں جا گھسی۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر فارس مسکرایا۔ دعا ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ فارس ناشتے کی میز پر آیا تو وہاں پہلے سے ہی حداد صاحب، فاطمہ، سب لوگ موجود تھے۔ وہ ان سب کو سلام کرتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارے بہو کہاں رہ گئی؟ وہ ابھی تک نہیں آئی؟ فاطمہ نے فارس سے پوچھا۔ جی ماما، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ اچھا چلو پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ اس وقت شاذر غفاری پولیس کے ساتھ وہاں آیا۔ شاذر غفاری کے ساتھ پولیس کو یہاں دیکھ کر گھر کے سبھی افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور پولیس کو یہاں کر کیوں لے کر آئے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ حداد صاحب نے شاذر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی چھوٹی بہو کہاں ہے؟ شاذر نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو تم کہ میری بیوی کے بارے میں؟ اس بار فارس نے کہا تھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے، فارس نے کہا۔ تبھی مطیبہ اپنے خیالوں میں گم مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تھی، لیکن سامنے شاذر غفاری اور اس کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر مطیبہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ سب سمجھ گئی تھی کہ آخر یہ سب یہاں کیوں آئے ہیں۔ لو، آ گئی تمہاری بیوی، اسی سے پوچھتے ہیں، شاذر مطیبہ کو دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا۔ مطیبہ ڈر کر فارس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تو مطیبہ صاحبہ، آپ اپنے گھر والوں کو بتانا پسند کریں گی یا پھر میں خود ہی انہیں بتا دوں کہ تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ وہ طنز کے تیر چلاتا شاذر غفاری تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، فارس کے پیچھے چھپی مطیبہ ہکلا کر بولی تھی۔ سب پریشان اور سوالیہ نگاہوں سے مطیبہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ ہی بتا دیں انسپکٹر صاحب کہ آخر ہوا کیا ہے؟ بالآخر حداد صاحب نے تنگ آ کر انسپکٹر سے پوچھا تھا۔ حداد صاحب، آپ کی بہو نے کل رات شاذر غفاری کی اہلیہ اور کیسر یامین کی بیٹی کو جان سے مار ڈالا ہے۔ یہ رہا ان کا اریسٹ وارنٹ۔ ہم انہیں سوہا کیسر اور ان کے بچے کو بے رحمی سے قتل کرنے پر انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ پولیس مطیبہ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھی تو مطیبہ فارس کے بازو کو سختی سے پکڑے چیخ کر بولی، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے سوہا کا قتل نہیں کیا ہے، میرا یقین کریں۔ سوہا کے قتل کی خبر ان سب کو شوق میں مبتلا کر گئی تھی۔
کیا سوہا کیسر کا قتل ہو گیا؟ حداد صاحب نے انسپیکٹر صاحب سے پوچھا تھا۔ جی، اور ان کا قتل آپ کی اس بہو نے کیا ہے۔ نہیں کیا میں نے اس کا قتل، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے مجھ پر، مطیبہ چلا کر بولی۔ اچھا، تو پھر تم کل رات گھر سے باہر کیا کرنے گئی تھی؟ بتانا پسند کرو گی؟ شاذر غفاری غصے سے دھاڑا۔ یہ سوال مطیبہ کو خاموش کروا گیا تھا۔ وہ باری باری سب کو دیکھنے لگی جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ اچھا، سچ میں؟ شاذر نے طنزیہ کہا۔ اگر تم دوست سے ملنے گئی تھی تو پھر تمہاری یہ انگوٹھی سوہا کی ڈیڈ باڈی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ شاذر نے اپنی جیکٹ کی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی انگوٹھی شاذر کے ہاتھ میں دیکھ کر مطیبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فارس نے بے یقینی سے مطیبہ کو دیکھا۔ یہ انگوٹھی تو اس کی ہی دی ہوئی تھی۔ باقی سبھی حیرانگی سے مطیبہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ حداد صاحب نے پوچھا۔ پاپا، میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مطیبہ ان سب کو یقین دلاتے دلاتے رو پڑی تھی۔ اچھا، تو تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا؟ تو پھر اپنے کل والے وہ کپڑے دکھاؤ جو تم نے کل رات پہن رکھے تھے۔ یہ سنتے ہی مطیبہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ انسپیکٹر صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مطیبہ کے کمرے کی تلاشی لیں۔ مطیبہ نے بہت سی دعائیں کی کہ وہ کپڑے انہیں نہ ملیں، لیکن شومی قسمت، انہوں نے بلاخر سوہا کے خون سے رنگین مطیبہ کے وہ کپڑے برآمد کر ہی دیے۔ سب حیران اور بے یقین نگاہوں سے کبھی مطیبہ کو تو کبھی اس کے خون سے رنگین کپڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سچ میں مطیبہ نے سوہا کا قتل کیا تھا؟ پاپا، میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے سوہا کا قتل نہیں کیا۔ انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مطیبہ ایسا کر سکتی ہے۔ یہ ثبوت ناکافی ہیں انسپیکٹر صاحب۔ اچھا، تو پھر یہ دیکھ لیں، یہ سوہا کیسر کا موبائل فون ہے۔ کال ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے ان کی مرنے سے پہلے آخری بار بات مطیبہ جمال سے ہی ہوئی تھی۔ اور ذرا یہ ریکارڈنگ بھی سن دیں۔ انسپیکٹر صاحب نے انہیں وہ ریکارڈنگ سنائی تھی جس میں مطیبہ سوہا کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، میں نے سوہا کا اسے کوئی دھمکی نہیں دی ہے، میں نے اسے نہیں مارا۔ مطیبہ ان سب کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ سب بھی جھوٹ ہے، تو پھر اس خنجر کو دیکھ لیں، شاید کچھ یاد آ جائے۔ اس خنجر پر آپ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے، کیا اب یہ بھی جھوٹ ہے؟ خنجر کو دیکھ کر مطیبہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ ان سب ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے حداد صاحب بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ سارے ثبوت مطیبہ کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے اسے نہیں مارا، بلکہ میں تو اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، تو تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، اسی لیے تم اسے اس ویران جگہ پر اکیلا چھوڑ کر چلی آئی؟ مطیبہ نے شاذر کو دیکھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مانا کہ سوہا نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن اس نے تم سے معافی بھی تو مانگی تھی نا۔ سوہا نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، لیکن میرے اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، تم نے اسے جان سے مار ڈالا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ شاذر چلایا تھا۔ تم نے میری پوری فیملی تباہ کر دی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا اور تم نے مجھے میری نیکیوں کا یہ صلہ دیا۔ شاذر غفاری اس پر غصے سے چلا رہا تھا اور وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ میرا یقین کریں۔ مطیبہ اب بھی یہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ بس، بہت ہوا، اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا مطیبہ جمال، شاذر شفاقیت سے بولا۔ انسپیکٹر صاحب گرفتار کر لیں اسے۔ لیڈیز پولیس نے مطیبہ کو ہتھ کڑی لگا دی۔ میرا یقین کیا کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے شاذر۔ پاپا، انس بھائی، فارس، مطیبہ روتے ہوئے ان سب کو پکار رہی تھی، لیکن وہ قانون کے آگے کیا کر سکتے تھے۔ حداد صاحب نے مطیبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو بیٹا، اگر تم بے قصور ہو تو میں تمہیں بچا لوں گا، میں جلد از جلد کچھ کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ مطیبہ نے ساکت کھڑے فارس کو دیکھا تھا۔ کیا فارس یہ سب کچھ سچ مان چکا تھا؟ مطیبہ کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر گال پر بہہ آیا۔ پولیس مطیبہ کو گرفتار کر کے وہاں سے لے گئی۔ فارس ابھی تک سکتے میں تھا۔ کیا سچ میں اس کی معصوم بیوی نے کسی کو جان سے مارا ہے؟ نہیں، ویسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ فارس کا دل یہ سب کچھ قبول کرنے سے انکاری تھا، لیکن پھر وہ کال ریکارڈنگ، انگوٹھی، خون آلود کپڑے اور اس خنجر پر اس کی انگلیوں کے نشانات، کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سارے ثبوت اسے ہی قصوروار ثابت کر رہے تھے۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔